आशिक दरे रसूल पे हाजिरी देता है, नबी को दर दर नहीं बुलाता। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में सुन्नी नुमा इस वहाबी देवबंदी की जहालतों का जवाब देने वाला हूं, जो इम्तियाज़ पलामवी वहाबी ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस थंबनेल के साथ अपलोड किया है। देख लें इस थंबनेल में क्या लिखा है। लिखा है, रज़ा खानियों, हिम्मत है तो जवाब दो, अगर अक़ीदा सही है तो इसका जवाब दो। अब चूँकि इम्तियाज़ पलामवी वहाबी ने हिम्मत की बात की है तो जवाब दे ही देता हूँ, वरना इस वीडियो में कुछ ख़ास है नहीं, बस जहालत पर वाहवाही लूटी गई है। दरअसल इस वीडियो के जवाब की फरमाइश कल वाली वीडियो में की गई थी। वो कमेंट मैंने बहुत तलाशा, मगर तलाशे BCR के बावजूद वो नहीं मिल पाया, वरना उसका स्क्रीनशॉट भी लगा देता। खैर, ये साहब जो जहालत दिखा रहे हैं, इनका नाम है मतीउल्लाह सईदी, जो देवबंदी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और अंधों में काना राजा बने बैठे हैं। कहने को तो इनके मुताल्लिक़ और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर क्या फ़ायदा। आइए बिला तमहीद इनकी वीडियो का जायज़ा लेते हैं और इम्तियाज़ पलामवी वहाबी को उनके इस मौलवी की जहालत से रूबरू करवाते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, अल्लाह के नेक बंदों को मसलन कोई अपने उस्ताद या पीर व मुर्शिद को अपने घर पे बुलाता है तो किस लिए? उनके कदमों की बरकत के हुसूल के लिए, अपने घर को रश्के चमन बनाने के लिए, उनके फ़यूज़ व बरक़ात से अपने घर को ज़िंदगी बख्शने के लिए। लेकिन अगर कोई इस अमल को दर दर बुलाना कहने लगे और ये कहे कि बुज़ुर्गों की बारगाह में जाना चाहिए, न कि उनको दर दर बुलाना चाहिए, तो इस पर आपका जवाब या किसी भी शख्स का जवाब क्या होगा? ज़ाहिर है कुछ नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर कहेगा कि आपको अल्लाह वालों के मुताल्लिक़ बोलने का ढंग नहीं है और न ही इस्लामी समझ आपको हासिल है, क्योंकि अल्लाह वालों को अपने घर पे बुलाने को दर दर बुलाना नहीं कहते, बल्कि उनके दम कदम से अपने घर को खैर व बरकत वाला बनाना कहते हैं। ये बात अगर आप समझ चुके हैं तो अब इस देवबंदी वहाबी की बात सुने और देखें अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसा बेबाकाना जुमला इस्तेमाल करते हैं और किस अंदाज से ये एतराज़ करते हैं। आशिक दरे रसूल पे हाजिरी देता है, नबी को दर दर नहीं बुलाता। आशिक दरे रसूल पे हाजिरी देता है, नबी को दर दर, नबी को दर दर कहता है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर, सुना है, क्या कहता है? सुना है, इसके बड़े यही कहते रहे, सुना है। इसके बड़े यही कहते रहे, सुना है। ये यही कहता है, सुना है। आने वाली नस्ल यही कहेगी, सुना है। अरे अगर अपने दावे में सच्चा है, काजी की बात को मात कर के सुना नहीं, देखा है। नहीं समझा। दरअसल एक मशहूर व मारूफ शेर है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह। इसी शेर पर एतराज़ करते हुए ये देवबंदी वहाबी कहते हैं, आशिक दरे रसूल पे हाज़िरी देता है, नबी को दर दर नहीं बुलाता। हालांकि अगर कोई ये तमन्ना करता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भी घर तशरीफ़ लाएं, तो इसको दर दर बुलाना ज़बान दराज तो कह सकता है, वफ़ादार नबी या आशिक़ान नबी हरगिज़ नहीं कह सकते, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने किसी ग़ुलाम के घर तशरीफ़ लाना ख़ज़ाने दीन व दुनिया से माला माल करना है। मगर बुरा हो मसलकी अदावत का कि इसी के सबब देवबंदी जहालत पर उतर आते हैं। लेकिन मुझे मालूम है देवबंदियों को इन बातों से आप खामोश नहीं कर सकते जब तक कि उनको उनके घर का रास्ता न दिखा दिया जाए। जी हाँ, ये मेरा बरसों का तजर्बा है, लिहाजा उनको उनके घर का रास्ता दिखाई देता हूँ। ये देखें किताब कुल्लियात इमदादिया, जो देवबंदियों वहाबियों के आला हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब की किताब है। इसके सफ़ा नंबर 208 पर एक नातिया गज़ल का शेर है। लीजिए मैं इसे जूम कर देता हूँ, देखिए क्या कहते हैं देवबंदियों के आला हज़रत। कहते हैं, ए माह रोशन कीजिए गुज़र, टुक तो इधर भी हो जाए मेरा घर भी मुनव्वर किसी सूरत।
سامعین کرام، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظ میں اسی شعر کو کہا ہے جس پر اس دیوبندی وہابی نے اعتراض کیا ہے۔ مگر کیا اب وہی بات اس شعر پر بھی کہیں گے یہ دیوبندی وہابی، اور اپنے اعلیٰ حضرت کو بھی وہی سب کہیں گے جو ہم سنیوں کی عداوت میں انہوں نے کہا ہے؟ اب تو چپ شاہ کا روزہ رکھ کر منہ میں دہی جما لیں گے۔ خیر، یہ تو ایک جواب ہوا۔ دوسرا اعتراض اس دیوبندی وہابی نے یہ کیا کہ سنا ہے، اس کے بڑے یہی کہتے رہے، سنا ہے، یہ بھی یہی کہتے ہیں اور بعد والے بھی یہی کہیں گے۔ اور یہ جناب آگے کہتے ہیں، ارے اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو قاضی کی بات کو مات کر کہہ سنا نہیں دیکھا ہے۔ یہ اعتراض یہ کس پہ کر رہے ہیں؟ شعر پہ، جو شاعر کا اپنا خیال اور اپنے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، نہ کہ پورے مسلک کا اور نہ کہ سارے سنیوں کا۔ ایک شاعر نے جو سنا اس کا اظہار کر دیا، اب اس میں کیا اعتراض ہے؟ مگر ہم سنیوں سے جو ان کے دل میں عداوت ہے وہ کہاں چین سے رہنے دیتی ہے ان دیوبندیوں وہابیوں کو؟ حالانکہ ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لہٰذا ایک شاعر نے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں، اپنے عاشقوں کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو انہوں نے سنا لکھا، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کو اپنی شاعری میں بیان فرمایا۔ مگر آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اگر سچا ہے میں مسلک کی باتیں کیا کرتا ہوں۔ اگر سچا ہے تو کیا سنا نہیں؟ بولنا، سنا نہیں؟ تیرا لفظ بتاتا ہے، بات سخت تو نہیں ہوگی؟ نہیں، اصل میں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی پہ انگلی اٹھا رہا ہوں، نہیں، میں انگلی نہیں اٹھاتا، میں اس کی اٹھائی ہوئی انگلی کا صرف رخ موڑتا ہوں، صرف اس کی اٹھائی ہوئی انگلی کا رخ موڑتا ہوں۔ نہیں جناب، آپ اٹھائی ہوئی انگلی کا رخ نہیں موڑتے، بلکہ مخالف کی اٹھی ہوئی ایک انگلی کے ساتھ ساتھ اپنوں کی کئی ساری انگلیاں خود اپنی ہی طرف اٹھواتے ہیں۔ یقین نہیں تو آپ آگے بات کریں، آپ کو جواب دیتا ہوں ثبوت کے ساتھ۔ سنا ہے، اچھا، میں اس کے جملے کو تبدیل بھی نہیں کیا کرتا کہ وہ یہ نہ کہہ دے تو نے میرا جملہ تبدیل کیا، کہتا ہے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ کہتا ہے ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، پھر کہتا ہے ایک مدت سے آپ نہیں آئے۔ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، پھر کہتا ہے ایک مدت سے آپ بولنا، ایک مدت سے آپ، ارے یا کلام بدل یا عقیدہ بدل۔ سب سے پہلے تو جناب یہ بتائیں کہ یہ بات کہاں لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں؟ یہ ثبوت پیش کریں کہ کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ واضح رہے کہ میں اقرار یا انکار نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس پر ثبوت کا مطالبہ کر رہا ہوں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جناب جو کہتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ یا یوں ہی جو منہ میں آتا ہے بک جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیوبندیوں وہابیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے اور یہ شعر کہ میرے آقاؤں کی مدت ہوئی ہے، ان دونوں میں تضاد نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ نے عقیدہ یا شعر بدلنے کی بات کہی ہے۔ اس پر جو آپ نے یہ اعتراض کیا ہے تو اس اعتراض کرنے سے پہلے آپ کو اپنے گھر میں جھانک لینا چاہیے، تاکہ یہاں آپ کو ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مگر وہ دیوبندی ہی کیا جو ذلت و رسوائی میں زندگی نہ گزارے۔ خیر، یہ دیکھیں آپ کے دیوبندی مذہب کے بانی اور آپ کے قاسم العلوم والخیرات جناب قاسم نانوتوی کی کتاب قصائد قاسمی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 34 پر آپ کے قاسم العلوم والخیرات جناب قاسم نانوتوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں، فلک پہ عیسیٰ و ادریس ہیں تو خیر سہی، زمین پہ جلوہ نما ہیں محمد مختار۔ حالانکہ آپ دیوبندیوں کے عقیدے کی فتنہ پرور کتاب تقویت الایمان کو دیکھیں، اس کے صفحہ نمبر 55 پر آپ کے اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔
آپ کے قاسم نانوتوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد مختار کہہ رہے ہیں، اور آپ کے اسماعیل دہلوی کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ تو ایک مختار کہہ رہے ہیں اور ایک کہہ رہے ہیں مختار نہیں۔ اب اس پر آپ کو یہ کہنا ہی ہوگا، ارے یا کلام بدل یا عقیدہ بدل۔ جی ہاں، جب آپ دیوبندیوں کے عقیدے اور آپ کے کلام متضاد و متصادم ہیں تو پھر بقول اپنے یا تو عقیدہ بدل یا کلام بدل۔ محترم سامعین، لگے ہاتھ دو اور حوالے ملاحظہ فرما لیں۔ یہ دیکھیں کتاب قصائد قاسمی، جو دیوبندی مذہب کے بانی جناب قاسم نانوتوی کی کتاب ہے، جس کا حوالہ گزر چکا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر یہ جناب یعنی قاسم نانوتوی لکھتے ہیں، سنا کر اس کی اگر حق سے کچھ لیا چاہے تو اس سے کہہ اگر اللہ سے ہے کچھ درکار۔ حالانکہ تقویت الایمان میں دیکھ سکتے ہیں دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کہنا ہے اللہ ہی سے کہو، کسی کو سفارشی نہ بناؤ۔ اس مفہوم کی باتیں آپ کو تقویت الایمان میں مل جائیں گی۔ مگر قاسم نانوتوی کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے کچھ چاہیے تو ثنا اللہ کی نہیں بلکہ رسول اللہ کی کر، اور جو اللہ سے چاہیے وہ رسول خدا سے کہہ۔ اب خدا سے نہیں کہنا بلکہ رسول خدا سے کہنا ہے۔ اس لیے اب پھر مطیع اللہ دیوبندی کو کہنا ہوگا، ارے یا کلام بدل یا عقیدہ بدل۔ اسی کے ساتھ اب یہ دیکھیں اسی کتاب کے اسی صفحہ پر یہی صاحب لکھتے ہیں یعنی قاسم نانوتوی لکھتے ہیں، کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نا رسا اپنی، کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دید زار۔ حالانکہ دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور خدا نہیں ہیں بلکہ بشر ہیں، جبکہ قاسم نانوتوی شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور خدا کہہ رہے ہیں۔ مطلب ایک بار پھر اس دیوبندی کو کہنا ہوگا، ارے یا کلام بدل یا عقیدہ بدل۔ اب امتیاز پلاموی وہابی کہاں گئے؟ ذرا بتائیں، ہم نے جو یہ کام کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں منہ توڑ جواب، اسے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے۔ واہ کیا بات ہے، آپ تو بہت سمجھدار ہو گئے ہیں جناب امتیاز وہابی۔ خیر سامعین محترم، اب آگے دیکھیے یہ دیوبندی کیا کہتے ہیں۔ تیرا لفظ بتاتا ہے تیرا اپنا، وہ کہیں ہو گئی چوری، کسی محلے میں گاؤں میں چوری ہو گئی۔ بات اگر سخت ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، بس آ گئی ہے بات۔ اچھا چلیں، آپ اس نے اگر پوچھا نا کہ یار وہ ایسے کیوں کہہ گیا، تو آپ اسے کہیے گا کہ نہیں وہ تنقید نہیں کر گیا، وہ ایک سوال کے پوچھ کے گیا ہے، وہ صرف ایک سوال پوچھ کے گیا ہے، تو اس کا جواب بتا دے کہ تو نے پہلے تو یہ کہا تھا نا کہ یہ مانو ہر وقت ہیں، اور پھر کہتا ہے کبھی کبھی آتے ہیں۔ وہ صرف یہ پوچھ کے گیا ہے کہ تیری پہلی بات ماننی ہے یا تیری دوسری بات ماننی، صرف تجھ سے یہ پوچھ کے گیا ہے کہ تیری پہلی بات ماننی ہے یا یہ ماننا ہے کہ ہر وقت ہیں، یا یہ ماننا ہے کہ سنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے یہ کہتے ہیں۔ ہم بھی آپ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی کی بات ماننی ہے یا قاسم نانوتوی کی؟ صرف ہم یہی پوچھتے ہیں کہ بات ماننی کس کی ہے، اسماعیل دہلوی کی یا قاسم نانوتوی کی؟ جو آپ کا جواب ہوگا وہی جواب ہماری طرف سے آپ بھی سمجھ لیں۔ ناظرین و سامعین، بس اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے خوب شیئر کریں، کیونکہ اس قسم کی ویڈیو سے سیدھے سادے مسلمانوں کے گمراہ ہونے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ایک شیئر سے کسی نے اپنے عقیدے کا قبلہ درست کر لیا اور اس نے دیوبندیت کی اصلیت سے آگاہی حاصل کر لی اور اپنا ایمان بچا لیا، تو یہی آپ کی اور ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرہ۔